बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम चकवाल हीरोज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नज़ीर भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम चकवाल हीरोज़ है, तो ज़रा चकवाल की अहम शख्सियात रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ मौजूद होती हैं। आपके जो ट्वीट्स, ईमेल, व्हाट्सएप पे मैसेज, कॉल्स जो आप करते हैं कि फ़लाँ शख्सियत को आपने स्टूडियो में मदऊ करना है, तो आपकी ऐन मंशा के मुताबिक हम उस अहम शख्सियात को इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। तो आपने जैसा कि हमें बेशुमार कॉल्स की, मैंने चेक की हैं, ईमेल पे आपने कहा था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग की अहम रुकन हैं, अहम रहनुमा हैं, उनको अपने स्टूडियो में मदऊ करना है। तो आपकी इन कॉल्स के मुताबिक हमने उस शख्सियत को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। तहसील और ज़िला कौंसिल की साबका मेंबर रही हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग की सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चकवाल की मुतहर्रिक रहनुमा हैं। कोई जलसा हो, जुलूस हो, तकरीब हो या कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकट्ठ हो, तो ये ख़ुद भी जाती हैं और बड़ी तादाद में ख़वातीन को लेकर जाती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चकवाल ख़वातीन विंग के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर ये मुतहर्रिक दिखाई देती हैं और इनका नाम जो है वो ज़िला भर में गूंजता है। ज़िला चकवाल की आन बान शान हैं। जी, आप पहचान चुके होंगे, आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चकवाल की सीनियर रहनुमा मोहतरमा अंतर यास्मीन साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहब आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया चकवाल हीरोज़ को, क्योंकि अभी लॉन्ग मार्च है, आप भी काफ़ी मसरूफ़ हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक्त दिया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आगाज़ करेंगे आपसे। पहला सवाल आपके लिए है कि सियासत में आप कब आई और किस शख्सियत को देके इस सियासत में आपने कदम रखा? सियासत में तो मैं कहती हूँ कि बचपन से ही आ गई थी कि जो है 87 में, मेरे ख्याल में 87 होगा, जब मैडम फौजिया बहराम, वो हमारी रोल मॉडल भी हैं ख़वातीन की, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी मेरे बहनोई के घर। तो वहाँ पे हालांकि उस वक्त एज भी कम थी, लेकिन वो उन्हें देखते थे बड़ा हैरत होता था, ये औरत खड़ी है, या फिर हमने बड़ा काम किया आगे, ये वो। वहाँ से मैंने आगाज़ किया। फिर उसके बाद ऐसे जब भी इलेक्शन हो, किसी के वोट मांगने, जैन बैठना, ये चलता रहा। तो फिर जब मुशर्रफ साहब का दौर आया, तो उस वक्त मेरे भाई चौधरी वसीम रफीक साहब ने मुझे, मेरे वालिद साहब, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन, और मेरे हस्बैंड, उन्होंने कहा कि आप काम कर रही हैं, तो अगर एक सीट हमें मिल रही है तो सीट से हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो उस वक्त मैं तहसील की सीट पे मुशर्रफ साहब को। ठीक हो गया। तो सियासी पार्टी के हवाले से उस वक्त मोहतरमा फौजिया बहराम ने मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगाज़ किया था, तो आपका आगाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था? उस वक्त ये तो समझ ही नहीं थी कौन सी पार्टी है, बस हमने सपोर्ट करनी है, मैडम की सपोर्ट करनी है। उस वक्त तो बच्चों वाला ज़हन था ना, उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं थी। तो फिर मुशर्रफ साहब आ गए, सरदार साहब भी, मेरा ताल्लुक सरदार ग्रुप से है, सरदार गुलाम अब्बास साहब, सरदार अताब अकबर साहब, और हमारी फैमिली भी है, क्योंकि मेरा ताल्लुक चौधरी फैमिली से है। हमारी 4 पतियाँ हैं, और ये जो शोहदा पार्क है, ये हमारी 4 पतियों ने गिफ्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी फैमिली, हमारी जो बिरादरी हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं फलाई काम। तो उस वक्त मैं मुशर्रफ साहब के, उनके साथ आई, मुशर्रफ साहब के। जी मैडम, ठीक हो गई। आपने जो मुशर्रफ साहब के दौर में जो है ख़वातीन को भी नुमाइंदगी से दौर में जो है वो मिली है, और ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर जो है वो सियासत में हिस्सा लिया है। नाज़रीन, जहाँ पर वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं चकवाल की अजीम हीरो मोहतरमा अंतर यास्मीन साहबा।
میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے آغاز پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا اور آپ نے درمیان میں ذکر کیا ہے سردار گروپ کا. سردار گروپ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ سردار گروپ کے جو لیڈر ہیں سردار غلام عباس صاحب وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں ہیں، جبکہ ایک اور لیڈر ہیں ان کے ریلیٹیو ہیں سردار الطاف اکبر صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سردار گروپ ہے یا نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ سردار الطاف اکبر صاحب بھی کافی متحرک ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑی ہیں؟ میں شروع سے تحصیل کے سیٹ پہ بھی آفتاب بھائی کے ساتھ تھی اور اب بھی میں انہی کے ساتھ کھڑی ہوں. شروع سے خان صاحب کا جو ویژن ہے نا وہ مجھے کھینچتا ہے. جب پہلا لانگ مارچ انہوں نے دھرنا دیا تھا اس میں نے شرکت کی تھی. پھر جب سردار صاحب آئے پی ٹی آئی میں اس وقت چند خواتین تھیں جو ہم کام کر رہے تھے اور مجھے یاد ہے کہ آفتاب بھائی سے میری میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے نا ٹارگٹ 1500-2000 ہے اور اس وقت لوگوں کا رجحان نہیں تھا پی ٹی آئی کا. اس وقت چکوال میں نون تھی اور پی ٹی آئی تو بڑی مشکل سے ہم نے نا وہ جلسہ کیا تھا. تو اس کے بعد پھر سردار صاحب کے ٹکٹ کا ہو گیا مسئلہ، لیکن اس وقت بھی سردار صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے عبداللہ صاحب کو ٹکٹ ملا تھا اور یاسر بھائی کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے سپورٹ کرنی ہے اور ان کے کہنے پہ اس وقت آپ نے سپورٹ کی تھی. ٹھیک ہو گیا. ابھی مختلف اگر ہم بات کریں سیاست کے حوالے سے تو سیاست میں تو آپ ہیں ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. سیاست سے ہٹ کے آپ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کن کن این جی اوز میں کام کر چکی ہیں اور آپ کن کن این جی اوز میں کام کر رہی ہیں اور فلاحی کام کون کون سے ہیں؟ فلاحی کام تو الحمدللہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ میری اوقات اتنی نہیں ہے کہ جتنے رب نے مجھے نوازا ہوا ہے. ہماری اپنی ہم نے تنظیم بنائی ہوئی ہے. میری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں باہر سیٹ ہیں، یہاں بھی الحمدللہ سارے سیٹ ہیں. تو ہم اپنی جو فیملی کے جو ہمارے ہوتے ہیں اکٹھے کرتے ہیں وہ ہم نے اس کے حساب سے منتخب بنائے ہوئے ہیں وہ، لیکن میرا اور وہ میرے رب کا معاملہ ہے کیونکہ وہ میں چیزیں کبھی بھی پسند نہیں کرتی کہ وہ اوپن کی ہیں. ویل چیئر دے دینا یا بیواؤں کا یا ایسا وہ سسٹم رہتا ہے. لیکن این جی اوز میں نے عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کیا ہے، قطر فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور بہت سی کس طرح مینج کر لیتی ہیں؟ سیاست میں بھی آپ موجود ہیں، ہم نے کوئی جلسہ دیکھا ہے، ریلی دیکھی ہے، لانگ مارچ دیکھا ہے، جتنے بھی آپ سب سے پہلے فرنٹ پہ ہوتی ہیں اور سیاست کو اور فلاحی کاموں کو کس طرح پہ آپ مینج کر لیتی ہیں؟ جب انسان کے اندر جذبہ موجود ہونا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اتنے سال ہو گئے، اب شرف صاحب کو میں دوبارہ ذکر کر لوں کہ 17% انہوں نے نمائندگی دی. اس والے کو انہیں ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ صحیح نمائندگی ان کے ٹائم ہو گئے. پلاٹ ہمیں دیے گئے، ہمیں ہر 6 ماہ نشینیں ملتی تھیں، بیت المال کے فارم، اور الحمدللہ بائی نیم اور آئی ڈی کارڈ وہ میں دیتی تھی اور جمع کراتی تھی کہ ہم وسیلہ ہیں لوگوں کے لیے، اور اللہ میاں کی طرف میں انہوں نے ہمیں وسیلہ بنایا. تو پھر جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ عبادت ہے تو پھر سارے کام خود بخود محنت ہو جاتے ہیں. اچھا میڈم، آپ سے یہاں پر ایک سوال ہم کریں گے کیونکہ اگر چکوال کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں. ویسے تو بہت سارے گروپس ہیں لیکن جو مین گروپ بنا ہوا ہے وہ 2 گروپ ہیں مین، عبداللہ گروپ اور یاسر گروپ. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے جتنے بھی ابھی بھی دیکھیں لانگ مارچ کے حوالے سے اگر تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں، خان صاحب لاہور سے جو ہے وہ لانگ مارچ لے کے وہاں سے چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہاں سے بات کریں چکوال کی جہاں پر عبداللہ الگ میٹنگ کر رہے ہیں، یاسر الگ میٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ کیا بنیادی اس میں کیا اختلافات ہے؟ آپ کیا کہیں؟ میں تو یہ کہوں گی کہ جو اختلافات ہوتے ہیں نا وہ پارٹی کا حسن ہوتے ہیں، اور ایک ماں کے اگر 3 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں تو مزاج ہلکے الگ ہوتے ہیں. لیکن جب بھی پارٹی کو ضرورت پڑی ہے، اب یہ حالیہ جلسہ ہی آپ دیکھیں تو الحمدللہ یاسر بھائی نے، عبداللہ نے، سب نے آفتاب بھائی نے، عبداللہ صاحب نے، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، پیر صاحب نے. تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے، لیکن جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو سارے اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ اکٹھے رہیں گے. یعنی کہ جب خان صاحب کال دیں گے تو یاسر اور عبداللہ اور جتنے بھی گروپس ہیں اکٹھے ہو کے جو ہے وہ جائیں گے. جی انشاءاللہ. ناظرین، جہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، اور بریک کے بعد ہم خصوصی طور پر جو کام پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آزادی کے حوالے سے، اس پر خصوصی بات کریں گے.
ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لانگ مارچ کے حوالے سے. میڈم بتائیے گا کہ لانگ مارچ حقیقی آزادی کے لیے جو کہ لاہور سے چل پڑا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اسلام آباد جو ہے وہ جانا ہے، تو اس حوالے سے مختلف شہروں سے جو قافلے ہیں وہ لانگ مارچ کے جو مین لانگ مارچ ہے اس میں جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. تو اگر ہم چکوال کی بات کریں تو چکوال کے حوالے سے مختلف جو ہے کارنر میٹنگ کا جاری ہیں، کیونکہ اجلاس ہو رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ شرکت کرنی ہے. آپ بتائیے گا کہ خواتین کے حوالے سے کوئی اجلاس ہوا ہے، تیاریوں کے حوالے سے بتائیے گا کیسی تیاریاں ہیں اور کہاں پر آپ جو ہے وہ لانگ مارچ میں شامل ہوں گے. جی آج 2 دن پہلے عبداللہ صاحب نے ہمیں بلایا تھا، لیڈیز کی عملے کے لیے وہاں پہ ہماری میٹنگ ہوئی. آج پیر صاحب نے ہمیں بلایا ہوا تھا، وہاں پہ میٹنگ ہوئی. شام کو یاسر بھائی کی طرف میٹنگ ہے، جو انہیں ٹارگٹ دیے گئے 6-7 ہزار کا دیے گئے. تو پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا وعدہ تھا کہ وہاں میں اپنا کیمپ لگانا ہے، تو پھر وہ جب خان صاحب آئیں گے ہم ان کے ساتھ جائیں گے. لیکن آپ کہہ رہے تھے، آج پیر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم پنڈی جائیں گے. ابھی ہمیں جو 100% جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم خود سے آتی جائیں گے انفارمیشن یا جو بھی ہمیں آرڈر دیں گی پارٹی اس کے ساتھ وہ ہم انتقال کریں گے. اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو میں آپ بھی کہوں کہ خان صاحب ہماری یہ لانگ مارچ نہیں ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے، آزادی مارچ ہے. اور جب بھائیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ ہم لوگ نہیں چلیں گے، مائیں بہنیں نہیں چلیں گی تو یہ آزادی مارچ نہیں ہوگی. تو خان صاحب اپنے ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس ملک کی جنگ میں اگر ہم ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر یہ آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کی یہ آزادی مارچ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اچھا، آزادی مارچ جو ہے وہ کہاں تک جائے گا؟ آزادی مارچ سنا ہے کہ اسلام آباد میں بھی داخل ہوگا، لیکن وہ جو اعلیٰ عدلیہ نے جو کچھ جگہ مخصوص کیا کہ وہاں پر جو بیٹھ جائیں گے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بے شمار لانگ مارچ ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا تھا، دھرنا بھی دیا تھا 126 دن کا. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے بھی کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا ہے، آصف علی زرداری صاحب نے بھی کیا تھا جو کہ بلاول کراچی سے جو وہ لے کر آئے تھے. لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ کسی کا بھی نکلا، حکومت جو ہے وہ نہیں گر سکی چاہے کسی کی بھی تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کون سی آزادی، کیسی آزادی کی آپ خان صاحب بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب کسی آزادی کی نہیں بات کر رہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر الیکشن کرائیں اور ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹ دیں الیکشن کی. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یہ امپورٹڈ حکومت، یہ امریکہ کی غلام، وہ کہتے ہیں کہ جو گھر سے اٹھ پڑتے ہیں کہ ہم بچاتے ہی رہے دیمک سے اپنے گھر، ہم بچاتے ہی رہے دیمک سے اپنے گھر، کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے. آج ہمارے ملک کی آپ حالت دیکھیں، عوام پہ برڈن دیکھیں، مہنگائی کا دیکھیں، بجلی کا دیکھیں. خان صاحب بیچارے کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو ہمارے لیے جنگ کر رہے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے عمران خان صاحب جیسا ہمیں لیڈر دیا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ان کی صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ پھر الیکشن کروائے جائیں اور اس کی ہم ڈیٹ دیں تاکہ اس کے حساب سے آئندہ قائم ہوئی ترتیب کی ہو جائے. جب اگر الیکشن کی ڈیٹ مل جاتی ہے تو جو لانگ مارچ ہے حقیقی آزادی کے لیے وہ ختم ہو جائے گا. جی انشاءاللہ اگر حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، ہم ایگزیکٹ جلدی ڈیٹ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا پیریڈ ہے کہ جو ان کا اپنا پیریڈ ہے وہ پورا کریں. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ خود آپ دیکھیں ملک کے کیا حالات ہیں، ملک کس طرف جا رہا ہے. اور ایک جلد کے میں کہتی ہوں ہم سارے کام کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے اپنے گھر کی مثال دیتی ہوں کہ ہم سارے، میں کرتی ہوں، بچے کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور شکر الحمدللہ اللہ میں تو بڑے کرم ہے. جن کا ایک کمانے والا ہے ان کا کیا حال ہے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے. بجلی کے بل دیکھیں، گیس کے بل دیکھیں، مہنگائی جو ہے آئے روز بڑھتی سے بڑھتی جو ہے جا رہی ہے. اچھا میڈم، آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک شعر پڑھا ہے، تو سنا ہے کہ آپ شاعر بھی ہیں، تو ہمارے ناظرین کو کوئی شعر سنائیے گا. آج تو میں سے ایمرجنسی میں کال کی اور میرے ذہن پہلے کبھی جو پہلے تو یاد رہتا تھا اب یاد نہیں رہتا. تو خان صاحب کے لیے ایک دعا ہے کہ وہ کر دیتی ہوں کہ اللہ میاں انہیں ہر مصیبت سے بچائے، ان کی حفاظت کرے، کہ دعا کی صورت میں ان کی خاطر جو میرے ہونٹوں سے لفظ نکلیں انہی کے بدلے میں اے خدایا، جب بھی ان کا نصیب لکھنا، عروج لکھنا، کمال لکھنا، کبھی نہ پھر زوال لکھنا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آخر میں نوجوان نسل کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ اور جوان نسل کے لیے خاص کر میں لیڈیز کی نمائندگی کر رہی ہوں
کہ ہمیں یہ جو مین ہم نے لیڈیز نے بنایا ہوا ہے نا کہ ہم نے ہیلتھ میں جانا ہے، ہم نے ایجوکیشن میں جانا ہے، اب ٹائم یہ آ گیا کہ ہمیں ہر کام کرنا ہے اور عورتیں ہر کام کر سکتی ہیں. اور شروع سے میری جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے پاس چکوال میں ضلع میں ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ قابلیت کی کمی ہے. ہمیں کوئی پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں اور اچھے سے اچھے حالات پیدا کر سکیں. اور اس آزادی مارچ کے حوالے سے میں کہوں گی کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز گھروں سے نکلیں. آج اگر ہم گھر بیٹھے رہیں گے تو ہمیں ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا اور ہمیں عمران خان جیسا لیڈر بھی پھر کبھی نہیں ملے گا. جی میڈم ٹھیک ہو گیا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ایک شعر میں یہاں پر پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہر شخص، ہر رنگ، ہر نظارہ اچھا لگا، ہر شخص، ہر رنگ، ہر نظارہ اچھا لگا، آپ آئی چکوال ہلز میں بہت اچھا لگا. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، چکوال ہلز کو ٹائم دیا اعتبار نیوز ایچ ڈی کے اسٹوڈیو میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر نذیر بٹ کو دے اجازت. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. آپ کا شکریہ، میرے ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے آپ سے کہا کہ انہیں بلائیں، اور ان لوگوں کی دعاؤں کا شکریہ کہ جو میرے پیچھے چل رہی ہیں اور اللہ نے مجھے کامیاب کرے. اور سب سے بڑی بات کہ میری بیٹیاں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں، میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن میری بیٹیاں میری ہیروز ہیں، وہ میری مکمل سپورٹ ہے. میں جہاں بھی ڈاؤن جاتی ہوں تو وہ مجھے مکمل سپورٹ کرتی ہوں، نہیں ماما آپ نے ایسے نہیں کرنا، اور میں فخر کرتی ہوں. تو بہت شکریہ آپ کا. اللہ نے آپ کو کامیاب کرے، آپ کے چینل کو کامیاب کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.